बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। जो किताब ज़ेर मुताला है वो गदीर कुरान हदीस और अदब में चौथी जिल्द का मुताला हम कर रहे हैं मिलकर, और इसको पढ़ते हुए हम पहुँचे हैं अंदलीबान गदीर चौथी सदी हिजरी के जो अंदलीबान गदीर हैं। अंदलीबान बुलबुलों को कहा जाता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के शायर हैं, मुख्तलिफ़ शायर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे मतलब अल्फाज को माज़रत तलब कीजिए। इन अल्फाज के लिए मुख्तलिफ़ शुअरा हैं कि जिनके बारे में बयान किया गया है, जिन्होंने मौलाए कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ की और कहीं ना कहीं गदीर का तज़किरा किया है। और इन्हीं अंदलीबान में से हम जो पढ़ रहे हैं वो साहिब बिन इबादा के बारे में पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि पेज नंबर 68 की जो आखिरी लाइन है और जो आखिरी पैराग्राफ है कि जहाँ पर था कि शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह की बात तो पता चल गई कि वो तायीद एतज़ाल की किताब को जाली समझते हैं, लेकिन सैयद मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह बज़ाहिर इसलिए मुतज़िली कहते हैं कि साहिब ने खाहस की तरफदारी की में हद दर्जा तहज़्ज़ुब का मुज़ाहिरा किया है, इसलिए उन्होंने साहब पर एतराज़ भी किया है। इस पैराग्राफ को ख़त्म करते हुए हम पहुँचे थे कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किताब अबाना में फरमाते हैं कि उस्मानी और खारजियों को गिरोह को कहते हैं के गिरोह कहते हैं। उस्मानी और खारजियों के गिरोह कहते हैं कि तमाम सहाबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अफजल और बेहतर हैं। वो सबूत में कहते हैं कि अबू बकर और उमर ने उन पर हुकूमत की है। हम आ चुके हैं पेज नंबर 69 पर। जवाब में शिया अदलिया कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ने उम्र आस को ग़िज़वा ज़ातुस सलासिल में अबू बकर और उमर पर हाकिम बनाया था। अगरचे ये गवाही दुरुस्त हो तो चाहिए कि उम्र आस इन दोनों से अफजल हो जाए। फिर गिरोह शिया ये भी कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम बादे रसूल तमाम सहाबा से अफजल हैं, क्योंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान मवाक़ात कायम फरमाई तो अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई बनाया, उसी को भाई बनाया जो सबसे अफजल था। यहाँ तक कि वजाहत फरमाई कि अंता मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। नबूवत के सिवा किसी चीज़ का इस्तिस्ना नहीं फरमाया। नेज़ अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी या हब खल्क़िक, खुदाया उसे भेज दे जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, जो मेरे साथ मुर्ग़ बुरियाँ का है। नेज़ फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। इसके अलावा अली अलैहिस्सलाम की सबक़त इस्लामी भी उनसे अफजल करार देती है, क्योंकि खुदा ने फरमाया अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। उन्होंने जिहाद दे राह खुदा में हमेशा तलवार नियाम में से बाहर रखी। उन्होंने चेहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज़्न का गुबार साफ़ किया, मुश्किलात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की। वही कातिल मरहब हैं, कनंदाए दर खैबर हैं, उमरू बिन अब्दुवत को खाक चटाने वाले हैं। इन्हीं के लिए बरोज़े खैबर फरमाया, यानी हज़रत अली के लिए फरमाया अंता मदीन, और इन्हीं के लिए बरोज़े खैबर फरमाया अली के लिए अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। चुनांचा सहाबा ने हमेशा अली अलैहिस्सलाम से पूछा। अली अलैहिस्सलाम ने कभी सहाबा से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कभी सहाबा से फ़तवा नहीं पूछा, सब इन्हीं से फ़तवे पूछते थे। उमर ने कहा भी तो ये ऐलान किया कि खुदा मुझे उस मुश्किल के लिए ज़िंदा ना रखे जिसकी मुश्किल कुशाई के लिए अबुल हसन ज़िंदा ना हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़ुहद व तक़वा व एहसान में भी उनसे बरतर थे, उन पर मज़ीद ये कि इनसे आलम भी थे। चुनांचा खुदा फरमाता है इन्नमा यख्शियल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। इन्होंने ही मिस्कीनों, यतीमों, असीर को रोटियां दी और यतमऊनत ताआम की आयत नाजिल हुई। इस तवील दास्तान में फ़ज़ाइल के बहुत गोशे हैं। इन्होंने ही हालत रुकू में अंगूठी अता की और आए विलायत उतरी। एक शियों का गिरोह हकीकत से गाफिल ये ख्याल करता है कि अली अलैहिस्सलाम हालत तक़य्या में थे, इसलिए उन्होंने लोगों को अपनी इमामत की दावत से हाथ खींच लिया था। नेज़ वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम की इमामत के मुतालिक वाज़ेह नस है जिसमें तावील की गुंजाइश ही नहीं। पेज नंबर 70।
گروہ عدلیہ کہتا ہے کہ یہ خیال فاسد ہے۔ انہوں نے اقامہ حق کے سلسلے میں جبکہ وہ سردار بنی ہاشم تھے تقیہ کیسے کیا ہوگا؟ وہ سعد بن عبادہ کی طرح نہ تھے جنہوں نے مہاجر و انصار سے نزاع کیا اور سب سے کٹ کر رہ گئے بغیر اس کے کہ رکاوٹ دفاع سے خوفزدہ ہوں۔ آخر کار وہ حوران چلے گئے اور بیعت کے وقت حاضر نہ ہوئے۔ نیز اگر صحیح ہو کہ نص امامت واضح ہوتے ہوئے امت پر مخفی رہ جائے تو یہ بھی صحیح ہوگا کہ نمازیں 6 وقت کی ہوں اور ماہ سیام کے علاوہ بھی روزے فرض ہوں اور امت پر مخفی رہ جائیں، حالانکہ تمام امت نے اس پر اتفاق کیا ہے اور یہ اجماع و اتفاق حقانیت کا گواہ ہے۔ البتہ جن لوگوں نے علی علیہ السلام سے نزاع کیا اور ان سے جنگ کی وہ ولایت خدا سے خارج ہیں، مگر یہ کہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی ہو، اور خدا توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کلام صاحب تمام ہوا۔ گروہ عدلیہ کے جواب کا محصل یہ ہوا کہ شیعوں کا تقیہ علی علیہ السلام کے متعلق دعویٰ دوسروں کے دعووں کے ساتھ واضح نص کے باوجود باطل اور محمل خیال ہے جنہیں ایک ساتھ سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر نص تھی تو علی ضرور اظہار فرماتے اور اپنے دعوی امامت سے صرف نظر نہ کرتے۔ در واقع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان مدعیوں کا مطلب کتاب و سنت سے بصورت برہان استدلال سے میل نہیں کھاتا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مولا نے اپنی امامت کا دعویٰ پیش کیا تھا اور نصوص و براہین سے استدلال فرمایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس عبارت سے صاحب کی طرف انکار نص سے جلی کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ کتاب تذکرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں، صاحب نہج السبیل کے آخر میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین قطعی طور سے صحابہ سے افضل ہیں، اور اس اعتقاد کے ذیل میں انہوں نے سبقت اسلامی اور دینی خدمات اور علمی جہاد و زہد کو بطور ثبوت پیش کیا ہے۔ بلا تردید علی علیہ السلام تمام صحابہ سے مقدم تھے، کوئی آپ کا پاسنگ نہیں تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہادروں سے جنگ میں انہوں نے ہمیشہ پیش قدمی کی۔ انہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواقعات قائم کیا۔ پیج نمبر 71۔ جبکہ عمر و ابوبکر کے درمیان باہم برادری قائم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کف قرار دیا، جو سیدہ عالمیان تھیں۔ ان کے لیے دعا کی کہ خدا ان کے دشمن کو دشمن اور ان کے دوست کو دوست رکھ۔ نیز علی علیہ السلام کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ مرغ بریاں کے وقت محبوب ترین خداوند عالم قرار دیا، فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی علیہ السلام مصائب و آلام میں صابر رہے، اپنے دور خلافت میں بھی موٹے جھوٹے کپڑے پہنے۔ نفاذ شریعت میں وہ گزشتہ و آئندہ لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ رسول خدا نے انہیں ناقصین جمل، قاسطین صفین اور مارقین نہروان سے جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ عمار یاسر جنہیں ان کی دینی بصیرت کی وجہ سے جنت کی بشارت دی تھی، انہی کے ساتھ شہید ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موسیٰ و ہارون سے مثال دی تھی۔ علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں انگشتری دی اور آیہ ولایت اتری۔ انہوں نے 3 روز تک مسکین و یتیم و اسیر کو روٹی دی اور حلطہ نازل ہوا۔ انہی کے لیے قرآن میں نازل ہوا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ علی سے فرمایا گیا میں اس امت کا منذر ہوں اور تم ہادی ہو۔ اور نازل ہوا اور ایک اور آیت جب نازل ہوئی تو فرمایا محفوظ رکھنے والا کان علی کا ہے۔ خدا نے ان کی دوستی کو ایمان اور دشمنی کو علامت نفاق قرار دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ رسول میں فقط دشمنی علی علیہ السلام سے منافقین کو پہچانتے تھے۔ رسول نے خبر دی تھی کہ قیامت میں علی علیہ السلامی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جہنم سے کہیں گے اسے لے لے، یہ تیرا ہے، اور جنت والوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کی آیت ہے، اس کے سردار علی علیہ السلام ہیں۔
اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یعصوب ہیں مومنوں کے، اور یعصوب شہد کی مکھیوں کا سردار ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے مکھیاں اس کے گرد حلقہ کیے رہتی ہیں۔ شب ہجرت جب کفار قریش خانہ رسول کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے کہ صبح ہوتے ہی انہیں قتل کر دیں، استقامت کے ساتھ شیرانہ بستر رسول پر علی علیہ السلام سوئے۔ اس وقت ان کی حیثیت ذبیح الحق اہل سنت کی نظر کے مطابق، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ، ذبیح الحق کی سی تھی۔ اطمینان قلبی کے ساتھ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ انہی کے لیے عمر نے کہا کہ خدا مجھے اس مشکل کے لیے زندہ نہ رکھے جس کی مشکل کشائی کے لیے ابو الحسن میرے پہلو میں نہ ہوں۔ اور اگر علی، یہ بھی مشہور ان کی وہ ہے کہ مشہور کہنا ہے جو کہ بہت مشہور ہوا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کا عربی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ علی علیہ السلام کی تمام زندگی ایمان و اسلام پر تھی، ایک لحظہ کے لیے بھی کافر نہ ہوئے۔ ان کی زحمات خدا کے نزدیک لائق شکریہ قرار پائیں، خدا کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پیج نمبر 72۔ خداوند عالم ہمیں انہی کے زمرے میں قرار دے، کیونکہ دوستی آل محمد تمام چیزوں سے برتر ہے۔ ہمیں انہی کی تاسی کی توفیق کرامت فرمائے۔ ان تحریروں کے علاوہ صاحب نے اشعار میں بھی اپنی عقیدتی کیفیت کو واضح کیا ہے، اور ان اشعار میں پورے طور سے شیعہ امامیہ نظر آتے ہیں اور سند غدیر پیش کرتے ہیں۔ اگر تم سوگند یاد کرتے ہو تو نس خلافت کو یاد کرو۔ میں نے باقانون نے اختیار ان کی بارگاہ میں خود سپردگی کا مظاہرہ کیا۔ حکم خدا کے آگے سر تسلیم خم کرو کہ فرمایا ہے موسیٰ نے اپنی امت سے 70 افراد کو منتخب کیا۔ ایک قصیدے میں کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس نے حالت رکوع میں انگشتری تصدق کی۔ تم نہیں جانتے کہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس کے لیے روز غدیر صحابہ کو اس کا محکوم بنانے کا اعلان کیا گیا۔ سبیل سکینہ ایک اور شعر ہے جو کہ سبیل سکینہ شعری مجموعہ ہے ان کا، کہ جس میں لکھا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین وصی رسول کی دوستی قرآن میں فرض قرار دی گئی ہے، جسے خدا نے تمام دنیا والوں کو ان کی سرداری کا پابند بنایا ہے۔ صاحب لسان المیزان، یہ ریفرنس ہے کہ اس کے مطابق یہ جو صاحب کے معتزلی ہونے کی بات کی گئی ہے یہ کئی وجہوں سے غلط ہے۔ خود ابن حجر نے اس کی تردید کی ہے اور قاضی عبدالجبار کے قول کی حکایت کی ہے کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس رافضی کی نماز کیسے پڑھاؤں۔ پھر یہ کہ خود صاحب کا یہ شعر ہے کہ دشمن مجھے رافضی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، مجھے اس کی قطعی پرواہ نہیں ہے۔ قرائن کہتے ہیں کہ صاحب نے عدل الہی کے سلسلے میں معتزلیوں کی تائید کی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایسا تو اکثر علماء شیعہ نے کیا ہے، کیونکہ شیعہ و معتزلہ اکثر مسائل کلام میں یکساں نظریے کے حامل ہیں۔ پیج نمبر 73۔ اسی وجہ سے اکثر مواقع پر شیعہ کو معتزل اور معتزلہ کہہ دیا جاتا ہے۔ صاحب کی طرح علم الہدیٰ اور شریف رضی کو بھی معتزلہ کہہ دیا گیا ہے۔ انہیں شافعی کہنا بھی ویسا ہی ہے جیسے انہیں حنفی کہا جائے۔ ابو حیان کا یہ قول امتا، یہ بھی ریفرنس ہے جو کہ کتاب الامتا ہے، اس میں سے یہ قول امتا میں اس سے بھی زیادہ حیرت ناک ہے کہ صاحب ایسے شیعہ ہیں جنہوں نے مذہب ابو حنیفہ اور زیدی نظریے کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا، حالانکہ صاحب نے اکثر اشعار میں ائمہ اطہار علیہ السلام کا نام لے کر زیدی ہونے کی تردید کی ہے۔ مثلاً یہ اشعار میرے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے وصی علی علیہ السلام، ان کے دونوں فرزند اور زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند جعفر صادق علیہ السلام، اور جو موسیٰ بن عمران کے ہم نامی ہیں، اور علی ہیں جو خاک طوس میں سوئے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد محمد و علی ہمارے سردار ہیں، ان کے بعد حسن اور قائم آل محمد ہیں جو ظالموں کی گھات میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے یہ اشعار ہیں: محمد و علی کی برکت نے اس دونوں علی
کہ فرزندوں زین العابدین علیہ السلام دونوں باقر امام کاظم علیہ السلام اور ان کے بعد رضا محمد اور ان کے فرزند اور عسکری اور قائم آل محمد علیہ السلام کی برکت سے امیدوار ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گا۔ اسی طرح 2 شعروں میں تمام ائمہ کا نام لیا ہے۔ کچھ اشعار میں ظاہر سے خطاب کر کے تمام ائمہ کے مشاہد مقدسہ پر سلام شوق پہنچانے کی بات کی ہے، کیونکہ یہی ان کی پناہ گاہ ہے۔ ایک قصیدہ میں یہ عیون الاخبار رضا میں موجود ہے، یہاں پر اس کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ میں امام رضا علیہ السلام سے والہانہ عقیدت کا جس طرح مظاہرہ کیا ہے، ان کے امامیہ اثناشری ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ پیج نمبر 73، محاسن و مزاج۔ ایک دن صاحب بن عباد نے پانی مانگا، پانی لایا گیا تو صاحب نے پینا چاہا۔ ایک مصاحب نے کہا مت پیجیے، یہ مسموم ہے۔ صاحب نے ہاتھ روک کر مصاحب سے ثبوت مانگا۔ اس نے کہا یہ پانی خود اسی نوکر کو پلا دیجیے۔ آپ نے کہا ایسی صورت میں جسے خود نہ پیوں اور دوسروں کے لیے کیوں جائز سمجھوں؟ اس نے کہا اس مورخ کو پلا دیجیے۔ جواب دیا میں جانور کی ہلاکت جائز نہیں سمجھتا۔ پھر حکم دیا پیالہ واپس لے جاؤ اور پانی پھینک دو۔ غلام سے کہا اپنا راستہ لو، اب کبھی گھر نہ آنا۔ حکم دیا کہ غلام کی جگہ کنیز یہ خدمت انجام دیا کرے، اور فرمایا کہ یقین کو شک سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور قطع حقوق کی بھی سزا ہے، اس کے ساتھ قصد بھی ہے۔ دوسری مثال ہے یہاں پر ان کے محاسن و مزاج کی کہ ایک علوی سید نے رقعہ بڑھایا، مجھے فرزند عطا کیا ہے، گزارش ہے کہ اس کا نام و لقب خدا نے مجھے، اس نے رقعہ بڑھایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ خدا نے مجھے فرزند عطا کیا ہے، گزارش ہے کہ اس کا نام و لقب تجویز فرما دیں۔ صاحب نے اس رقعے کے گوشے میں لکھ دیا خداوند عالم فرزند کو کامگار اور سعادت مند قرار دے۔ بخدا میرا دل خوش ہوا، آنکھیں روشن ہوئی، نام علی رکھو تاکہ آواز بلند ہو، کنیت ابوالحسن رکھو تاکہ کاروبار مستحسن رہے۔ دعا کی کہ جد امجد کی برکت سے نیک بختی شامل حال رہے۔ اس پر 100 مسقال دینار نثار کرتا ہوں تاکہ 100 سال زندگی پائے، والسلام۔ اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ یتیمۃ الدہر ہے۔ اچھا، تیسری مثال جو ہے وہ ایک صاحب نے رقعہ لکھ کر صاحب سے حاجت طلب کی کہ رقعہ کو واپس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رقعے کو واپس کرتے ہوئے کہا گیا کہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کچھ نہیں لکھا ہے۔ رقعے کو ابوالعباس زمی کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے بڑی دقت کے بعد دیکھا صاحب نے فقط ایک الف لکھا ہے۔ رقعے کے الفاظ تھے اگر آقا مناسب سمجھیں تو مرحمت فرمائیں۔ صاحب نے فعل کے شروع میں الف لکھ کر افعل کر دیا تھا، فعل ماضی تھا، اور اسے الف لکھ کر بمعنی مستقبل کر دیا تھا، یعنی میں مدد کروں گا۔ چوتھی مثال پیج نمبر 75 اور چوتھی جو مثال یہاں پر دی گئی ہے یہ ہے کہ صاحب نے ابوالہاشم علوی کو ایک طبق چاندی اور عطر ہدیہ کرتے ہوئے چند اشعار ارسال کیے، جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ حضور کی زیارت کے لیے پر توئے انوار سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے عطر کا تحفہ پیش کرتا ہے، اس کا ظرف بھی حضور قبول فرما لیں تو عنایت ہوگی۔ یہ بھی یتیمۃ الدہر کا ریفرنس ہے۔ پھر ایک اور جو محاسن و مزاج میں ایک اور چیز جو لکھی گئی ہے وہ یہ کہ ابوالقاسم زعفرانی نے صاحب کا شکو و جلال دیکھا کہ ان کے خدام اور مصاحبین شاندار اور فاخرہ لباس پہنے ہوئے ارد گرد بیٹھے ہیں، اور ایک گوشے میں جا کر کچھ کہنے لگے۔ لوگوں نے صاحب سے عرض کی کہ حضور کی بارگاہ میں یہ جسارت۔ صاحب نے کہا انہیں حاضر کیا جائے۔ زعفرانی نے کچھ مہلت مانگی لیکن اجازت نہ ملی۔ حکم دیا کہ کاغذ سمیت انہیں یہاں حاضر کیا جائے۔ زعفرانی نے نزدیک آ کر شعر پڑھا۔ شاعر کا قلم کہتا ہے شاخ پر گل کس قدر تازہ تر ہے۔ صاحب نے شعر پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں اپنی بہادری کی ڈینگ کے بعد کہا گیا تھا کہ لوگ آپ کی خدمت میں ریشم و خس کے لباس پہنے بیٹھے ہیں اور میں اس سے محروم ہوں۔
صاحب نے فرمایا معن بن زائدہ کا واقعہ ہے کہ ان سے ایک شخص نے کہا حضور ایک گھوڑا مرمت فرما دیں۔ اس نے حکم دیا کہ ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ایک خچر، ایک گھوڑی، ایک کنیز اسے عطا کی جائے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سے بلندتر سواری بھی ہوتی ہے تو اسے عطا کرتا۔ میں بھی صاحب بن عبادہ ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ ایک خز کا جامہ، ایک جبہ، ایک پیراہن، ایک شلوار، ایک امامہ، ایک رومال، ایک کمربند، ایک چادر، ایک منورہ بطور خلعت انعام دیا جائے۔ اگر میں جانتا کہ اس کے علاوہ بھی خز کا لباس ہوتا ہے تو وہ بھی عطا کرتا۔ پھر فرمایا جو خلعت اس وقت نہیں لے جا سکتے اس کے علاوہ لات کے گھر لے جانے کے لیے غلام حوالے کر دیا جائے۔ یہاں پہ بھی ریفرنس یتیمت الدہر کا ہی ہے۔ اور آگے ابن حفص وراق نے شکوہ کیا کہ ان دنوں پریشان ہوں، گھر میں چوہے بھی نہیں رہ گئے ہیں۔ اس نے پیج نمبر 76 اس نمکخوار کی ابو حفص وراق نے شکوہ کیا کہ ان دنوں پریشان ہوں، گھر میں چوہے بھی نہیں رہ گئے، اس نمکخوار کی مدد فرمائیے گا۔ یہ پیج نمبر 76 ہے۔ صاحب نے رقیہ کے گوشے میں لکھ دیا بڑی اچھی بات کہی، گھر کے چوہوں کو میں بخشش کی خوشخبری دیتا ہوں، گیہوں تو اسی ہفتے پہنچ جائے گا، بقیہ سامان راستے میں ہے۔ ابو الحسن علوی ہمدانی بادشاہ کے سفیر بن کر صاحب کے پاس چلے۔ راستے بھر سوچا کہ بات کس طرح کروں۔ عبارت آئی سوچنے کی بات نہیں ہے، عبارت آرائی سوچتے گئے۔ اچھا، ابو الحسن علوی ہمدانی بادشاہ کے سفیر بن کر صاحب کے پاس چلے، راستے بھر سوچا کہ بات کس طرح کروں گا، عبارت آرائی سوچتے گئے۔ سامنا ہوا تو سب بھول کر بولے۔ اب یہاں پر عربی لکھی ہوئی ہے، ان ھذا الی ملک کریم۔ صاحب نے جواب دیا انی لا اجدری یوسف لولا ان تفندون۔ پھر فرمایا خوش آمدید رسول کے بیٹے، وسیع کے فرزند۔ نمبر 8 پہ ہے صاحب احواز میں حیضہ کے شکار ہو گئے، جب بھی تشت میں رفع حاجت کرتے 10 دینار سرخ اس میں رکھ دیتے تاکہ اٹھانے والا سستی و کاہلی نہ کرے۔ جب صحت یاب ہوئے تو حساب کیا گیا، 50,000 دینار تصدق کیے گئے۔ نمبر 9 ابو نصر کی حکایت ہے کہ صاحب ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے کہتے تھے گھونٹ گھونٹ ٹھنڈا پانی دل کی گہرائیوں سے حمد خداوندی باہر لاتا ہے، اور بلند آواز میں کہتے خدایا یزید پر متواتر لعنت فرما۔ نمبر 10 پر جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار صاحب کی مجلس میں ابن حصیری موجود تھا، بے تحاشا بلند آواز سے ریا خارج ہو گئی، وہ شرمسار ہو کر مجلس سے باہر چلا گیا۔ صاحب نے کہا اس کو یہ 2 شعر سنا دو۔ کیا کیا جا سکتا ہے، ہوا ہے، کیا تم اسے روک سکتے ہو، تم سلیمان تو نہیں ہو۔ پیج نمبر 77 کلمات قصار۔ علامہ امینی 44 کلمات گوہر بار نقل کیے ہیں۔ علامہ امینی نے 44 کلمات گوہر بار نقل کیے ہیں، یہاں صرف 10 نقل کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 جو شخص شیریں دریا پیدا کرتا ہے گوہر آبدار ڈھونڈتا ہے۔ نمبر 2 جسے زمانے کی سلامتی کا گھمنڈ ہوتا ہے وہ مستقبل میں ندامت کی داستانیں بیان کرتا ہے۔ نمبر 3 بات جب کان میں دہرائی جاتی ہے تو دل میں جڑ پکڑتی ہے۔ یہ پیج نمبر 77 ہے جہاں پر یہ کلمات قصار لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 4 بلوس مہربانی لچھے دار باتوں سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 5 اگر کتا چاند کو بھونکتا ہے تو لوگ پتھروں سے اس کا منہ بند کرتے ہیں۔ نمبر 6 شیر دل بہادر بہت ہیں لیکن عمرو کی طرح نہیں، بہت سے مردوں پر نوحہ پڑا گیا مگر نہ سحر کی طرح۔ نمبر 7 سخاوت کا وعدہ کبھی آب حیات کی طرح ہوتا ہے اور کبھی مانند سراب۔ نمبر 8 سخاوت کی ناشکری زوال کی پونجی ہے۔ نمبر 9 تنگ دل سے نالہ باہر آتا ہے اور درد مند دل سے شکایت۔ نمبر 10 ہو سکتا ہے کہ بے گناہ کسی گناہ گار کے جرم میں جلایا جائے اور خوش کردار بد کردار کے بدلے گرفتار ہو جائے۔ مزید گوہر ہائے آبدار کو یتیمت الدہر اور عیان الشیعہ میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ایک شیعہ اور اس کا نمونہ افکار، یہ ہے ایک شیعہ وزیر اور اس کے
حکمت شعار کلمات، یہ ہے ایک شیعہ فقیہ اور اس کا تابناک ادب، یہ ہے ایک شیعہ دانشور اور اس کے افکار درخشاں، اور یہ ہے ایک شیعہ متکلم اور اس کے مقالات اور گفتار۔ شیعوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صاحب کی وفات۔ صاحب نے شب جمعہ، پیج نمبر 78 پہ آ چکے ہیں ہم۔ صاحب نے شب جمعہ 24 صفر سن 385 ہجری میں رے میں انتقال کیا۔ عوام نے خبر سنتے ہی عام تعطیل کر دی، بازار بند ہو گئے اور آخری دیدار کے لیے ان کے گھر کی طرف جانے لگے۔ فخر الدولہ بھی اپنے فوجی افسروں کے ساتھ سیاہ پوش مشایت کرتا چلا۔ چاروں طرف فریاد و شیون کی آوازیں بلند تھیں۔ ابو العباس زمیں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فخر الدولہ نے کئی دن ان کا سوگ منایا۔ نماز جنازہ کے بعد ایک کمرے میں سپرد خاک کر دیا گیا، پھر اصفہان لے جا کر مقام دریا میں دفن کر دیا گیا۔ اس پر ایک قبہ بھی تعمیر ہے۔ اکثر لوگوں نے مرثیے کہے، ان میں ابو منصور لجیمی، ابو العلا اصفہانی، ابن میسرہ، ابو سعید رستمی، ابو الفیاض طبری، وسیع حمدانی، ابو العباس زمیں لائق ذکر ہیں۔ مصادر حالات: نمبر 1 یتیمۃ الدہر، نمبر 2 انساب سمعانی، نمبر 3 معجم الادباء، نمبر 4 نزہۃ الباء، نمبر 5 تجارب السلف، نمبر 6 درجات رفیعہ، نمبر 7 محاسن اصفہانی، نمبر 8 کامل ابن اسیر، نمبر 9 منتہی الاعمال، نمبر 10 معالم العلماء، نمبر 11 المنتظم ابن جوزی، نمبر 12 تاریخ ابن خلقان، نمبر 13 معاد التاسیس، نمبر 14 اعیان الشیعہ وغیرہ۔ یہاں پر آج کی ہم اپنی ریڈنگ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب جب ہم ریڈ کریں گے تو ایک اور اندلبیان غدیر میں سے ایک اور اندلیب کا تذکرہ، جو کہ جن کا نام ہے جوہری جرجانی، ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہم جلد ہی ایک نئی ریڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔